अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुनीर मेमन के साथ। 2022 के साल की इब्तिदा अपनी अंदाज में हुई है। ये इब्तिदा जैसे ही हुआ 2022 के एक नया आगाज हुआ तो लोगों ने उम्मीदें तो वाबस्ता की हैं कि ये साल पाकिस्तान के लिए बल्कि आलमी दुनिया के लिए बहुत सारी खुशियां और खैर की खबरें लाए। लेकिन साल के आगाज से ही जो एक चीज देखने में आ रही है वो है ओमिक्रॉन वायरस। और ओमिक्रॉन वायरस के जो असरात हैं इस वक्त ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया के ऊपर सबसे ज्यादा देखे जा रहे हैं। अगर इस वक्त की बात की जाए तो इस वक्त अमेरिका, यूरोप, कनाडा, इन ममालिक में रिकॉर्ड केसेस आ रहे हैं ओमिक्रॉन वायरस के, और जो स्प्रेड रेशो है वो बहुत तेजी से फैल रहा है। पाकिस्तान की बात कर ले तो आज से चंद ही दिनों पहले पाकिस्तान में जो कोविड का जो पॉजिटिविटी रेशो था वो तकरीबन 1% से भी कम था, जो कि चंद ही दिनों के अंदर तकरीबन 8-8.5% को क्रॉस करता हुआ नजर आ रहा है। ये सारी सिचुएशन अलार्मिंग इस लिहाज से है कि जिस अंदाज में कोविड ने फर्स्ट वेव में पूरी दुनिया के ऊपर इंपैक्ट किया, दुनिया लॉकडाउन की तरफ गई, एक बार फिर से यही सूरत हाल देखने में आ रही है। कहा यही जा रहा है कि कोविड की फर्स्ट और सेकंड वेव के बाद ये जो वेव आ रही है, फिफ्थ वेव, अभी तक की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वेव है और इसका जो स्प्रेड रेशियो है वो ज्यादा अलार्मिंग है। डेथ रेशियोज फिर कम है लेकिन जो स्प्रेड रेशियो है वो अलार्मिंग है। एक और मसला इससे ही आ रहा है कि जिस अंदाज में लॉकडाउन लग रहे हैं, दुनिया बंद हो रही है, तो जो सप्लाई चेन जो डिस्टर्ब हुई थी दुनिया में उसमें मजीद परेशानी आ रही है। ग्लोबली जो कमोडिटीज की प्राइसेस थी वो तब्दील हो रही हैं और आने वाले दिनों में, महीनों में कुछ भी प्रिडिक्ट करना मईशत के हवाले से बहुत कबलस वक्त होगा, मुश्किल भी होगा। दुनिया में 2022 के इख्तिताम पे कौन सी मईशत स्ट्रांग नजर आए ये कहना बहुत ही मुश्किल होगा, क्योंकि ये ऐन मुमकिन है कि 2022 अपने इख्तिताम तक बहुत से ताकतवर मुल्कों को, मईशतों को, इकोनॉमीज को, कौमों को उस अंदाज में ना रहने दे और इसमें एक बड़ी तब्दीली वाकई हो जाए। 2022 का साल पाकिस्तान के लिए, मईशत के लिए और बिलखुसूस स्टॉक मार्केट के लिए कैसा रहेगा, आज इसी के ऊपर हम बात करेंगे। और हमें स्टूडियोज में फिलहाल ज्वाइन करें जनाब फहद हुसैन खान साहब, रिसर्च एनालिस्ट हैं, बल्कि सीनियर रिसर्च एनालिस्ट हैं फ्रॉम आदम सिक्योरिटीज। फहद साहब अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया। वालेकुम। बस अब वी आर सीइंग कि 2022 एक नई वेव लेके आ रहा है और ये कुछ पैटर्न्स वैसे ही हैं जो कोविड-19 के फर्स्ट वेव से थे कि 2019 में शुरू हुआ लेकिन इसका जो पीक आया 2020 में आया। ये भी कुछ इसी तरीके से नजर आ रहा है कि ओमिक्रॉन वायरस 2021 में शुरू हुआ लेकिन ये पीक अप कर रहा है 2022 में। इसके असरात ज्यादा गहरे नजर आ रहे हैं 2022 में और ये कहा यह जा रहा है कि प्रोबेबली अगले 4 से 6 माह बल्कि पूरा साल इसके इफेक्ट्स रहेंगे दुनिया भर के ऊपर। देखें, सही, बिल्कुल सही आपने पॉइंट आउट किया इस हवाले से कि जिस तरीके से तेज़ी से केसेस सामने आ रहे हैं, ख़ास तौर पे ओमिक्रॉन के, क्योंकि यूएस के हवाले से मैं देख रहा था कि वहाँ पे जो मेजॉरिटी केसेस आ रहे हैं तकरीबन लाइक मोर देन 60% या इवन 70% वो जो केसेस हैं वो ओमिक्रॉन वेरिएंट के हैं। तो स्प्रेड बहुत तेज़ी से हो रहा है। पिछले दिनों फ्रांस के हवाले से आया था कि एक दिन के अंदर जो केसेस सामने आए हैं वो 3 लाख से ऊपर है। इसी तरह दीगर जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं या जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वहाँ पे केसेस की तादाद में बहुत तेज़ी से केसेस जो है उसमें इजाफा होते हुए नजर आ रहा है। इवन पाकिस्तान के हवाले से जिस तरह आपने कहा कि कुछ दिन ही पीछे अगर हम जाएं तो पाकिस्तान में भी जो पॉजिटिविटी रेशियो था वो तकरीबन कोई 0.5-0.6% था और पिछले कुछ दिनों पे अगर आप ट्रेंड देखें जो पॉजिटिविटी रेशियो वो बढ़ता हुआ ही नज़र आ रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटों के जो नंबर्स हैं उसमें तकरीबन कोई 2.5% का जो है पॉजिटिविटी रेशियो है एज़ पर NCOC। तो सूरत हाल डेफिनेटली रिलेटिवली पाकिस्तान में किसी हद तक बेहतर है कंपैरेटिवली अगर हम देखें, लेकिन यही वो टाइम है जहाँ पे गवर्नमेंट को अभी से इनिशिएटिव लेने पड़ेंगे ताकि जो केसेस के बढ़ने की रफ्तार है इसको जो है इन चेक रखा जा सके। अदरवाइज फिर वही होगा जिस तरह माजी में जब फर्स्ट वेव पे ख़ास तौर पे कि एक कन्फ्यूजन थी गवर्नमेंट में कि करना है नहीं करना, और फिर हुआ ये कि केसेस की जो बढ़ने की रफ्तार है वो इतनी तेज़ होगी कि फिर हॉस्पिटल जो है वो अकोमोडेट नहीं कर पा रहे थे पेशेंट्स को। तो सूरत हाल जिस तरह पहले फर्स्ट वेव के बाद जिस तरीके से मैनेज की, तो गवर्नमेंट को इस वेव को भी जो है सक्सेसफुली मैनेज करने के लिए अभी से ही जो है हिकमत अमली अपना के उसको एग्जीक्यूट करना। अच्छा फहद, ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि हिकमत अमली बना के एग्जीक्यूट करना होगा, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि दुनिया में जब इस तरह के मामला होते हैं तो प्रोएक्टिव मेजर्स लिए जाते हैं। लेकिन कहा तो ये जा रहा है कि प्रोएक्टिव मेजर्स लिए जा रहे हैं, स्कूल्स बंद कर दिए, लॉकडाउन लगा दिए। इनफैक्ट कंप्लीट लॉकडाउन लगने के बावजूद भी वहां पे जो स्प्रेड की जो रेशियोज हैं वो बहुत खतरनाक हद तक बढ़ गए हैं। पाकिस्तान की जब बात होती है तो हम अक्सर ही गिला करते हैं
کہ حکمران اس انداز میں ایکٹیولی ریئیکٹ نہیں کرتے, پرو ایکٹیو میجرز نہیں لیتے. اور آج پاکستان میں ابھی لاک ڈاؤن لگانے کی بات ہی ہوتی ہے تو بہت سے طاقتور حلقوں میں یہ ساری آواز اٹھنے لگتی ہے کہ کیوں لاک ڈاؤن لگایا جا رہا ہے, لاک ڈاؤن نہیں لگانا چاہیے, اسمارٹ لاک ڈاؤن نہیں لگانا چاہیے. یہ اس طرح کی کیفیت میں ہم آخر کسی بڑی مشکل کو تو دعوت نہیں دے رہے. دیکھیں ایشو تو رہا ہے کہ وہی جس طرح بھی میں نے بات کی کہ کنفیوژن پہلے بھی تھی جب فرسٹ ویو آئی تھی, لیکن یہ ہے کہ کمپیریٹیولی پاکستان میں پھر میں سمجھتا ہوں کہ صورتحال جو ہے کافی حد تک بہتر رہی ہے. لیکن ہم نے دیکھا کہ دیگر جو ممالک ہیں وہاں پہ بہت زیادہ جو ہے نقصان ہوا, بہت زیادہ ڈیتھ جو ہے وہاں پہ رپورٹ ہوئی. پاکستان میں پھر بھی فرسٹ ویو کے بعد صورتحال کافی حد تک جو ہے وہ بہتر ہوتے ہوئے نظر آئی. ابھی بھی بظاہر نظر یہ آ رہا ہے کہ فی الحال کسی قسم کی کوئی خاص جو ہے اس طرح کے حکمت عملی سامنے نظر نہیں آ رہی کہ جس طریقے سے کیسز بڑھ رہے ہیں, کیونکہ اس وقت ہمارے پاس ایک بیسٹ چیز یہ ہے کہ ہمیں ایک آئیڈیا ہو رہا ہے کہ باہر گلوبلی کس طریقے سے کیسز بڑھ رہے ہیں, وہاں پہ کیا میجر جو ہیں وہ لیے جا رہے ہیں. کیونکہ وہ جو ممالک ہیں وہ اتنے رچ ہیں کہ وہ لاک ڈاؤن بھی کر سکتے ہیں, لیکن اگر پاکستان کی گورنمنٹ کی اگر میں بات کروں, اگر ابھی سے پروکٹیو جس طرح آپ نے کہا کہ میجرز پہلے سے نہیں لیے گئے اور صورتحال ایسی ہوئی کہ لاک ڈاؤن کرنا پڑا, تو اس کی ایک کاسٹ ہوگی, اکنامک کاسٹ جو ہے وہ پھر بیئر کرنی پڑے گی. اور وہ پاکستان کی خاص طور پہ اگر میں بات کروں جہاں پہ قرضے اتنے بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, جہاں پہ اکنامک ایکٹیویٹیز جو ہے وہ بڑھتے بڑھتے پھر ایسا لگتا ہے کہ شاید کچھ بریکس لگے ہیں, جیسا کہ ریسنٹلی کچھ اسٹیپس لیے گئے, تو یہاں پہ پھر اس کی جو کاسٹ ہوگی اگر آپ صورتحال خراب ہونے کے بعد لاک ڈاؤن کی طرف جاتے ہیں تو ڈیفینیٹلی اس سے بہتر ہے کہ آپ پہلے ہی کچھ ایسے اسٹیپس لیں تاکہ جو معاشی سرگرمیاں ہیں وہ بھی چلتی رہیں اور جو صورتحال ہے وہ بھی کافی حد تک کنٹرول میں لیکن رہے. علی یہاں پہ سوری فہد, یہاں پہ مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ ہمارے جب 2019 میں جب کووڈ آیا تو پاکستان میں گورنمنٹ کمپیریٹیولی نہیں تھی, اسٹرانگر تھی. پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ کے پاس وہ ایک مورل ایج حاصل تھا کہ وہ اپنے فیصلوں کو امپوز کر سکتی تھی. لیکن 4 سالوں میں جس انداز میں صورتحال رہی ہے اکانومی کے لحاظ سے, حکومت کے لحاظ سے جو معاملات رہے, تو کہیں نہ کہیں حکومت کے لیے بھی تو مشکل ہوگا کہ اپنے آخری سال میں جہاں پہ حکومت سے عوام ایکسپیکٹ کرتی ہے کچھ اچھے میجرز لیے جائیں, پازیٹیو میجرز لیے جائیں, ڈیولپمنٹ کے اوپر کام کیا جائے, اس کے برعکس اگر گورنمنٹ اس طرح کے میجرز لے کے اپنے آپ کو کرٹیل کرے, اس طرح کی سچویشن سے بچنے کی کوشش کرے, ڈیولپمنٹ کے فیز کو سلو ڈاؤن کر دے, تو پھر گورنمنٹ کے لیے تو مشکل ہوگا, کیونکہ پھر نیا سال ہوگا, الیکشنز کا سال ہوگا, پھر ساری چیزیں مینج کرنا مشکل ہوگی. تو گورنمنٹ کے لیے پاکستان کے لحاظ سے کتنی ڈائسی سچویشن ہوگی ہے. دیکھیں گورنمنٹ کی پوزیشن بالکل صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا کہ جب فرسٹ ویو آئی تھی اس وقت گورنمنٹ کی پوزیشن بہت زیادہ بہتر تھی اس وقت کے مقابلے میں, اور یہاں پہ اگر صورتحال خراب ہوتی ہے اور گورنمنٹ کو جو ہے نہ چاہتے ہوئے بھی لاک ڈاؤن لگانا پڑتا ہے تو ڈیفینیٹلی پھر وہی جس طرح فرسٹ ویو میں ہم نے دیکھا کہ خاص طور پہ ان کے لیے ایشوز ہوں گے جو کہ دہاڑی دار جو طبقہ ہے, جو کہ ڈیلی ویجز پہ, ان کے لیے ایشوز آئیں گے. اوور آل اکنامک ایکٹیویٹیز نہیں ہوں گی تو پھر ڈیفینیٹلی ان امپلائمنٹ بھی جو ہے بڑھتے ہوئے نظر آئے گی. اور اس وقت ان امپلائمنٹ کا بڑھنا, جہاں پہ مہنگائی اتنی زیادہ ہے کہ ریسنٹلی جو دسمبر کے مہینے کے فگرز آئے ہیں تقریباً 12.3% سے جو ہے مہنگائی بڑھی, نومبر میں بھی مہنگائی کی شرح یہی رہی. تو صورتحال گورنمنٹ کی پوزیشن کی اگر میں بات کروں تو پوزیشن کچھ زیادہ بہتر نہیں ہے فرسٹ ویو کے حساب سے. وہاں پہ گورنمنٹ نیا ایک جذبے کے ساتھ تھی, کچھ زیادہ اس طرح کی چیزیں سامنے نہیں آئی تھی. ابھی تو ریسنٹلی اگر آپ دیکھیں تو میڈیا میں کافی چیزیں ایسی چل رہی ہیں جو کہ کافی ڈیمیجنگ ہے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے لیے, خاص طور پہ جو الیکشن کمیشن نے جو اسکروٹنی کمیٹی بنائی تھی اس میں کافی چیزیں ایسی آئی ہیں جہاں پہ گورنمنٹ کو ڈیفینڈ کرنا بہت مشکل نظر آتا ہے. اور ابھی 2022 میں اکثر اپوزیشن کی جانب سے مارچز کی بات کی گئی, لانگ مارچ کی بات کی جا رہی ہے. بہت سے تجزیہ کار یہ کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ 2022 کا سال الیکشنز کا سال ہو. ایسٹرولوجرز اس بارے میں بڑے سارے اندازے لگا رہے ہیں. تو پاکستان میں اگر اومیکرون کی ویو اگر حاوی ہو جاتی ہے اور ایک ریشو 10% سے بڑھ جاتے ہیں تو آپ کو لگ رہا ہے کہ ہم کہیں ایک ایمرجنسی پینک سچویشن میں آ جائیں گے, ایک الارمنگ سچویشن ہوگی کہ ہمیں اس وقت پھر اپنی بقا کی جنگ لڑنی پڑ سکتی ہے؟ دیکھیں بالکل یہ تبھی ہوگا کہ گورنمنٹ نے ابھی سے کچھ کسی قسم کے جو ہے نا گورنمنٹ کیسے لے سکتی ہے اس وقت؟ گورنمنٹ خود مورل گراؤنڈز پہ بہت کمزور نظر آ رہی ہے. دیکھیں وہی بات ہے, ٹرکی سچویشن ہے اس وقت گورنمنٹ کے لیے بھی کہ گورنمنٹ کو ایسے سٹیپس بھی لینے ہیں کہ جہاں پہ جو سپریڈ ہے اس کو روکا جائے, اور ساتھ ساتھ جیسا کہ کہا کہ جو معاشی سرگرمیاں ہیں
ان کو بھی جو ہے کنٹینیو رکھا جائے. تو گورنمنٹ کے لیے کافی مشکل ہے, لیکن یہ ہے کہ سٹیپس تو ڈیفینیٹلی لینے پڑیں گے, کیونکہ جیسا کہ کہا کہ اگر ابھی سٹیپس نہیں لیے اور دین صورتحال اس نوعیت پہ چلی جاتی ہے کہ جہاں پہ ایک کمپلیٹ لاک ڈاؤن جیسا کہ ہم نے فرسٹ ویو میں دیکھا, تو وہ پھر صورتحال گورنمنٹ کے لیے زیادہ بہتر نہیں ہوگی, کیونکہ گورنمنٹ کے پاس اب ٹائم بھی زیادہ نہیں ہے. جیسا کہ آپ نے کہا کہ گورنمنٹ کے اوپر جو ہے ابھی پریشرز بھی بلڈ ہو رہے ہیں. ریسنٹلی ابھی ہم نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی بھی غالباً 27 فروری سے جو ہے جو مہنگائی مارچ ہے شاید اس کو جو ہے انیشیٹ کرنے جا رہی ہے. پھر اس کے بعد پی ڈی ایم بھی کچھ ایسا ہی احتجاج جو ہے پلان کر کے رکھے ہوئے. تو ڈیفینیٹلی پریشر تو بلڈ ہوگا گورنمنٹ کے اوپر, لیکن یہی وہ صورتحال ہے, یہی وہ ٹائم ہے جہاں پہ گورنمنٹ کو اس چیلنج سے کیسے نکلنا ہے بہتر طریقے سے ثابت کرنا پڑے گا. کہ پی ٹی آئی کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے وہ اس کرائسس سے, اس خاص طور پہ یہ ویو کیونکہ جیسا اسپریڈ بظاہر نظر آ رہا ہے, تو پاکستان میں بھی صورتحال ایسی ہو سکتی ہے اگر ابھی سے ہی گورنمنٹ نے جیسے حوالے سے سٹیپس نہ لیے. تو یہ بڑا اہم ہوگا, کیونکہ پاکستان میں اگر دیکھا جائے تو جس انداز سے کووڈ کی جو ریشوز ہیں بڑھ رہے ہیں, اومیکرون کیسز کے جو نمبرز ہیں وہ بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. بالخصوص پاکستان کے بڑے شہروں میں, کراچی سے شہروں میں یہ جو کیسز کی تعداد ہے بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے. ایسی صورتحال میں گورنمنٹ کی کیا حکمت عملی ہوگی؟ یہاں ایک اور مسئلہ یہ بھی آ جاتا ہے کہ پاکستان میں اکثر اقدامات جہاں پروونشل حکومت کی جانب سے اٹھائے جاتے ہیں تو اس کی ذمہ داری بھی فیڈرل حکومت کی طرف عائد کر دی جاتی ہے. اکثر اس بات کا تعین کرنے میں, اس بحث میں الجھ جاتے ہیں کہ یہ اومیکرون ویرینٹ پاکستان میں کیسے قدم اٹھا گیا, پاکستان میں کیسے انٹر کر گیا. تو یہ ساری بحث اس وقت لا حاصل ہو جاتی ہے جب ہم مفاد کی بات کرتے ہیں, عوامی مفاد کی بات کرتے ہیں. یہاں پہ جس انداز میں فاصل صاحب یہ بتا رہے ہیں کہ لاک ڈاؤن لگانا ضروری بھی ہو سکتا ہے لیکن مشکل بھی ہو سکتا ہے. لیکن اگر لاک ڈاؤن لگائے جاتے ہیں, اسمارٹ لاک ڈاؤن لگائے جاتے ہیں, یا جس انداز میں کہا جا رہا ہے کہ آلٹرنیٹ ڈیز سکولز کے بارے میں بات کی جا سکتی ہے, یا کاروباری اوقات کے اندر تبدیلی کی جا سکتی ہے, ریڈیوس کیا جا سکتا ہے, تو کیا ایسے موقع کے اوپر جو فیڈرل گورنمنٹ ہوگی وہ اس چیز کو افورڈ کر سکے گی کہ بزنس کمیونٹی کے جو سپورٹ ہے وہ اس کے ہاتھ سے نکل جائے, وہ بھی عین اس وقت جب گورنمنٹ یہ کوشش کر رہی ہوگی کہ اسے زیادہ سے زیادہ سپورٹ مل سکے, سمپتھی مل سکے, اور اس کا جو ووٹ بینک ہے وہ بھی انکریز ہو سکے, کیونکہ آنے والے الیکشنز میں یہ تمام جماعتوں کو ایک بار پھر سے کمپیٹ کرنا ہے. اور یہ بھی اس وقت تعین کرنا مشکل ہوگا کہ اگر یہ سارے معاملات کیے جاتے ہیں, لاک ڈاؤن امپوز کیے جاتے ہیں اور پروونشل سطح پہ کیے جاتے ہیں, تو آخر اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ اس سپریڈ کو روکنا ہے تو پھر کیسے روکنا ہے؟ اور آنے والے دنوں میں کووڈ کی وجہ سے جو کموڈیٹیز پرائسز کے اوپر امپیکٹ آئے گا وہ کیا ہوگا, جس کا اثر پاکستان پہ بھی ہونا ہے, اس کے اوپر بات کریں گے. بریک کے بعد حاضر ہوتا ہے. ویلکم بیک جناب. ابھی ہم بات کریں جس انداز میں اومیکرون وائرس دنیا بھر میں پھیلتا ہوا نظر آ رہا ہے, گلوبلی اس کے اثرات بہت سارے آ رہے ہیں, اور گلوبلی اب جو پرائسز جو انکریز ہوتی ہوئی نظر آ رہی تھی کسی نہ کسی حد تک اب وہ ریڈیوس ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں, ریورس بھی نظر آ رہا ہے. فہد, گلوبلی ہم نے دیکھا جیسے ہی چیزیں نارملائز ہونے لگی, انٹرنیشنل کموڈیٹی پرائسز بہت تیزی سے بڑھی. آئل کی بات کریں, دیگر اشیاء کی بات کریں, کاپر کی بات کریں, کوئی ایسی اشیاء نہیں تھی جس کی پرائسز ملٹیپل ٹائمز انکریز نہ ہوئی ہو. اب کیا صورتحال ہو رہی کموڈیٹیز کے حوالے سے؟ دیکھیں پرائسز کافی حد تک جو ہے نا, اگر دیکھیں کموڈیٹیز جو مین کموڈیٹیز ہیں وہ تقریباً اپنے آلموسٹ جو ہائی ہیں ان کے آس پاس ہی ہیں, کوئی بہت زیادہ کمی کسی میں نہیں ہوئی. آئل کی پرائسز کی اگر ہم بات کریں تو اسٹل ابھی بھی اگر ہم دیکھیں جو برینٹ ہے وہ $80 پر بیرل کے آس پاس جو ہے وہ ٹریڈ ہو رہا ہے. اس کے علاوہ کاپر کی بات کریں تو کاپر بھی جو ہے وہ اپنے جو ہائی ہے تقریباً $10,000 پر ٹن کے حساب سے ابھی رفلی کوئی 9,000 ساڑھے 8,000 کے آس پاس ہے. تو بہت زیادہ سگنیفیکنٹ کوئی کمی پرائسز میں ہوئی نہیں ہے. اور جیسا کہ ابھی جس طریقے سے وائرس جو ہے جو نیا جو ویریئنٹ ہے اومیکرون جس طرح پھیلتے ہوئے نظر آ رہا ہے اور فردر سپلائز جو ہے وہ ڈسٹرب ہوتی ہیں, تو پرائسز جو ہے مزید جو ہے وہ بڑھ سکتی ہیں. اور ریسنٹلی جس طریقے سے بھی قزاقستان میں ایشو ہے, لیبیا کے اندر جو انریسٹ ہے وہاں پہ, لیبیا کی اگر میں خاص طور پہ بات کروں وہاں سے جو آئل کا جو پروڈکشن ہے وہ کافی کم ہو چکا ہے. 1.3 جو بیرل کا پر ڈے تھا وہ تقریباً 7-8 لاکھ کے اوپر آ گیا. تو اوور آل صورتحال ایسی ہے کہ بظاہر لگتا ہے کہ شاید یہ بھی کافی حد تک ایک کہہ سکتا ہوں کہ میں اگینسٹ جا رہا ہے گورنمنٹ کے, کیونکہ گورنمنٹ بینک کر رہی ہے ٹوٹلی کہ اگر کموڈیٹی پرائسز نیچے آتی ہیں تو آپ کا جو ہے ٹریڈ ڈیفیسٹ کم ہو جائے گا, مہنگائی کی شرح کم ہو جائے گی. بظاہر
نظر نہیں آ رہا ہے. حکومت جانے کا ایک نیا فارمولا ایجاد ہو چکا ہے جس انداز میں جو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں, آپ نے قزاقستان کا ذکر کیا, گیس پرائسز کا انکریز ہونا وہاں کی حکومتوں کے لیے ڈیمیج ہوں گے اور حکومتیں اس ایک کرائسس کی وجہ سے پوری کی پوری تبدیل ہو جاتی ہے. اسی کے اوپر مزید گفتگو کریں گے. ہمیں اس وقت ٹیلی فون لائن پہ جوائن کریں جناب علی عثمانی صاحب, جو کہ انٹرنیشنل کموڈیٹیز پروڈکٹ کے حوالے سے بڑی گہری نظر رکھتے ہیں. علی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. منیر صاحب کیا حال ہے؟ علی صاحب آپ آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آواز آ رہی ہے میری. علی صاحب ہمیں یہ بتائیں کہ جو اومیکرون وائرس ہے, ایکسپیکٹیشنز یہی ہو رہی تھیں کہ اومیکرون وائرس کے بعد جو کموڈیٹی پرائسز ہیں یہ کسی حد تک ریلیکس ہو جائیں گی, جتنا سپیڈیلی بڑھ رہی تھی اب یہ نیچے کی طرف بھی آ سکتی ہیں, لیکن فی الحال اس انداز میں نیچے کی طرف نہیں آ رہی. یہ امپیکٹ کیا ہونے جا رہا ہے علی صاحب اومیکرون وائرس کا؟ دیکھیں, سب سے پہلی چیز تو اس بارے میں ذرا آپ دھیان رکھیں کہ اومیکرون وائرس کو جو مارکیٹ کے اندر جو فرسٹ ٹائم اس کو ڈکلیئر کیا گیا تھا وہ لاسٹ ویک آف نومبر تھا, آئی گیس. ٹھیک ہے, تو لاسٹ ویک آف نومبر میں جب یہ ڈٹرمائن ہوا تو اپروکسیمیٹلی ہم یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جو بھی افیکٹڈ تھے یعنی جو افیکٹ ہوئے تھے اس وائرس سے وہ کہیں سم ہاؤ مڈ آف دی نومبر افیکٹ ہوئے ہوں گے. بالکل صحیح. اور یہ ابھی اپروکسیمیٹلی مڈ آف دی نومبر سے لے کے اور یہ جنوری کا بھی مڈ آنے والا ہے, تو 1.25 مہینے کے قریب اس کو ہو چکا ہے اس وائرس کو پینیٹریٹ کیے ہوئے مارکیٹ. بالکل صحیح. اور یہ جو وائرس اس وقت پینیٹریٹ کیا ہے مارکیٹ میں, تو کوئی جس طریقے سے پریویس ٹائم پہ کووڈ کی فرسٹ ویوز آئی تھی, سیکنڈ ویوز آئی تھی, تو اس طریقے سے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ کوئی اس طریقے سے ابھی خطرناک صورتحال کریٹ نہیں ہوئی ہے. ہم امید بھی کرتے ہیں کہ ایسی کسی صورتحال کریٹ نہ ہو. تو یہ جو ایک امپیکٹ ہے مارکیٹ کے اندر اومیکرون وائرس کو لے کے, حالانکہ اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اسپریڈ آؤٹ بہت تیزی سے ہوتا ہے, مگر جس طریقے سے میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں 20 پروٹینز ہوتے ہیں اس وائرس کے اندر, اور وہ مختلف طریقے سے جو ہے وہ چینج کر رہے ہوتے ہیں اپنی شکل اور ایک نئی فارم کے اندر اپنے آپ کو متعارف کرا رہے ہوتے ہیں. یہ اسی طریقے سے جب یہ اتنی زیادہ میوٹیشن ہو چکی ہے اس وائرس کی, تو کہیں کہیں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ وائرس شاید اتنا افیکٹو نہیں ہے ڈیڈلیسٹلی جتنا پہلے وائرس ہوا کرتے تھے. بالکل صحیح. تو ایک جو سچویشن ہے کہ ایک میڈیکل سائنس کی جانب سے مگر کوشش ابھی بھی برقرار رکھنے کی بات کی گئی ہے کہ آپ ایس او پیز کو مینٹین رکھیں, کیونکہ کوئی بھی ہم نے پورے کووڈ کے پیریڈ کے اندر دیکھا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ایک نئی طریقے سے ایک پریشانی ضرور کریٹ کر دیتا ہے یہ کووڈ. بہرحال ابھی یہ 2 months کا پیریڈ ہو گیا ہے جو کہ اس کی ہسٹوریکل اگر ہم دیکھیں کووڈ کے حوالے سے, یعنی فرسٹ ویو جب سے ڈیٹرمائن ہوئی, سیکنڈ تھرڈ ویو جو ڈیٹرمائن ہوئی تھی, ان کا پیٹرن سیم تھا. یعنی جیسے ہی وہ آتے تھے مارکیٹ کے اندر سے امیڈیٹ بیسس کے اوپر ایک ایمرجنسی کریٹ کرتے تھے پیشنٹ کے اندر اور ڈیتھ تک کے سچویشن کریٹ ہو جاتی تھی. اب اس کے اندر 2 months کے پیریڈ کے اندر ابھی تک کوئی ایسا سچویشن بہت ہی زیادہ خطرناک کریٹ نہیں ہوا ہے, اور پریکاشنری میجرز انٹرنیشنل مارکیٹس کے اندر جو ہے وہ اس کو اسپریڈ آؤٹ کرنے سے بچنے کے لیے جو ایس او پیز تو مینٹین کی جا رہی ہے, دوسری جانب یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ فالتو میں یا بلا وجہ جو ہے معیشتوں میں کوئی کلیٹر یا ایسی صورتحال پیدا نہ ہو جس کی وجہ سے ایک بہت زیادہ خطرناک سچویشن کریٹ ہو جائے. صحیح. تو اس میں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ پچھلے 4 یا 3 ویریئنٹس کے ذریعے دنیا کی عالمی معیشتوں نے سیکھا ہے, کافی کچھ لرن کیا ہے اور اس کو پروٹیکشن میجرز کے تحت آگے لے کے بڑھ رہے ہیں. تو یہ ایک پورا سینیریو ہے کہ جو میوٹیشن کے بارے میں مختلف رائے ہیں کہ یہ اتنا میوٹیٹ ہو چکا ہے کہ اس کی پروٹین بانڈنگ اتنی ویک ہو چکی ہے کہ اتنا زیادہ افیکٹو نہیں ہے, مگر اللہ بہتر جانتا ہے کہ یہ کس طریقے سے جب تک کوئی وائرس ختم نہیں ہوگا جب تک کہ یہ برقرار رہے گا. علی آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ اس وقت اومیکرون کی جو نمبر آف کیسز ہیں وہ بہت زیادہ آ رہے ہیں, اور لیکن جو ڈیتھ ریشوز ہیں وہ شکر ہے کہ اس انداز میں نظر نہیں آ رہے جس انداز میں ہمیں کووڈ کے ٹائم پہ نظر آ رہے تھے. لیکن یہ آپ جو خود بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت تیزی سے میوٹیٹ ہو رہا ہے, یہ اپنی فارم کو تبدیل کر رحا ہے. اب آپ کو یہ بھی تو ایک علامت سچویشن ہے, کیونکہ اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ آج سے 3 مہینے بعد 6 مہینے بعد کہ کس حد تک میوٹیٹ ہو کے کس حد تک ڈیڈلی بھی ہو سکتا ہے. اب یہ سارے سینیریوز تو انٹرنیشنل کمیونٹی دیکھ رہی ہوگی, اور آپ نے خود بھی آبزرو کیا کہ جس انداز میں پوری دنیا میں بڑی اکانومیز نے لاک ڈاؤن امپوز کر دیے ہیں, اور ملینز کی تعداد میں آج کووڈ کے کیسز ایک بار پھر سے رپورٹ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, بلکہ نیو ہائیز ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ اچیو ہو رہے ہیں. تو یہ تو الارمنگ رہے گا نا علی؟ دیکھیں, الارمنگ سچویشن اور ایک ڈینجرس سچویشن, ان دونوں کو ہمیں سمجھنا چاہیے. ایک ہوتا ہے کہ جب ڈینجرس سچویشن تھی, یعنی جب فرسٹ ٹائم کووڈ آیا تھا مارکیٹ میں, نہ ہمارے پاس ویکسین تھی, نہ ایس او پیز کو سمجھ میں آ رہا تھا, اور جب اگر ہم آج سے 2 سال پیچھے جاتے ہیں جب چائنا کے اندر خطرناک صورتحال تھی, جب کچھ پاکستانی باشندے بھی چائنا کے اندر تھے کہ کس طریقے سے لوگ ایک دوسرے کے سامنے آتے ہوئے کترا رہے تھے. جی.
اب اس طریقے کا تو ایک خطرناک سچویشن تو نہیں ہے, اللہ کا شکر ہے. الارمنگ سچویشن ضرور ہے, کیونکہ ہمیں الارمنگ سچویشن سے ہمیں نمٹنے کے لیے ایس او پیز کو مینٹین رکھنا چاہیے. اور جہاں تک کہ ہم ویسٹ کنٹریز کو دیکھ رہے ہیں, انہوں نے ان تمام چیزوں سے اس چیز کو انڈرسٹینڈ کیا ہے. اس دوران ہم نے دیکھا کہ انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر آئی ٹی کی طرف کنورژن ہونا, ورک فرام ہوم کے اوپر جو انہوں نے ایک اپنا پیرامیٹر سیٹ کیا جو کہ اس وقت انیشیل بیسس پہ تھا, اب تو ہر بندہ پریپیئرڈ ہے ویسٹرن کنٹریز کے اندر. میں پاکستان کی بات نہیں کر رہا ہوں ابھی یہاں پہ پراپر طریقے سے, کہ وہاں پہ ہر بندہ جو ہے وہ 60 to 70% کام جو ہے وہ ورک فرام ہوم ہونے کی صلاحیت انہوں نے رکھتی ہے. انہوں نے اس طریقے سے اپنی معیشت کو ڈھال لی ہے. تو وہ ایک پینک تو ضرور برقرار ہے مارکیٹ کے اندر کہ جب تک یہ کووڈ ہے یہ کس طریقے سے آئے گا, کیا کرے گا. یعنی ابھی آپ دیکھیں کہ ایک نئی کانسیپٹ میں آپ کو دے رہا ہوں, اسٹڈی کیجیے گا کہ فلورونا وائرس کے نام سے بات ہو رہی ہے, یعنی فلو اور کووڈ, اور یہ دونوں مل کے جو ہے مارکیٹ کے اندر آ رہے ہیں. یہ اس بارے میں ہم نے کافی ٹویٹس دیکھی, واللہ عالم وہ صحیح ہے کہ غلط ہے. اس میں بل گیٹس نے بھی کافی کہا, اسٹیٹمنٹس آئی ہیں کہ کووڈ جو ہے وہ ہر گھر تک کے جائے گا. صحیح. تو یہ ایسی بات ہے کہ وہ ایک مطلب پینیٹریشن تو اس کی ڈیفینیٹلی پوری دنیا میں ہو چکی ہے. مگر ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ جب میں میڈیکل کا اسٹوڈنٹ نہیں ہوں, مگر کچھ میں نے اسٹڈیز کی ہیں, اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز ہوتی ہے پہلے پینڈیمک ہوتی ہے, صحیح, ایپیڈیمک ہوتی ہے, پھر وہ پینڈیمک میں کنورٹ ہوتی ہے. ایپیڈیمک یعنی کچھ ریجن تک کے یا کچھ جگہوں تک کے وہ رہتی ہے, پھر وہ کنورشن ہوتی ہے پینڈیمک کی صورتحال میں, پھر وہ مختلف جگہوں پوری دنیا میں پھیلتی ہے. پینڈیمک کے بعد پھر وہ واپس ریجن تک کے آ جاتی ہے جس کو ہم پھر ایپیڈیمک کہتے ہیں. تو جیسے کہ ابھی آپ کا یہ جو ڈینگی فیور ہے, یا اگر انڈیا اور پاکستان میں ہے تو ایک ریجن تک کے ہے نا سر, تو یہ ایپیڈیمک ہو جاتا ہے پھر. تو ایپیڈیمک تو ڈیفینیٹلی وہ وائرس ابھی اس وقت ہے کہ وہ ہر جگہ اپنی ایک صلاحیت رکھتا ہے. ہر جگہ پاکستان میں ایک اپنی اس کے اسٹانس ہے, امریکہ میں الگ اسٹانس ہے, تو ہماری امیونٹی بڑی ڈیفینڈ کر رہی ہوتی ہے. تو اس وقت کی طریقے کی ایک الارمنگ سچویشن تو ہے, مگر اس وقت ہمارے پاس ریسرچز موجود ہیں, 2 ایئرس کا ڈیٹا موجود ہے, پھر بوسٹر ڈوزز کے اوپر بات کی جا رہی ہے, پھر ایک سیکیورٹی تھوڑی سی یہ ہے سائیکولوجیکل کہنے, مجھے ابھی اس کی میڈیکلی ایفیکیسی نہیں پتا, مگر سائیکولوجیکل طور پہ یہ ہے کہ ہمیں ویکسین ہوئے ہوئے ویکسینیٹڈ ہے. صحیح, یہ ایک نئی چیز نہیں ہے. تو ہمیں مطلب ٹھیک ہے کہ یہ ایک ایمرجنسی سچویشن ضرور ہے, لیکن ابھی اس انداز میں ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, یہی بات ہے. بالکل. دیکھیں جب پہلا وائرس تھا تب بھی ہمارے وزیر اعظم نے کیا کہا تھا کہ دیکھیں اگر ایس او پیز کو مینٹین رکھتے ہوئے چلتے ہیں اور ہم اپنے آپ کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں تو دیکھیں آپ کب تک گھبرائیں گے. اچھا علی یہ بتا دیں, میں چاہوں گا کیونکہ پروگرام کا وقت بھی بہت محدود ہے, مجھے یہ بتا دیں کہ کیا اگر اس سچویشن کو کسی حد تک کاؤنٹر کرنے کے لیے پاکستان میں اگر لاک ڈاؤن امپوز کیا جائے تو آپ کو لگتا ہے کہ 15-20 دن کا لاک ڈاؤن یا 10 دن کا لاک ڈاؤن کسی حد تک اس سچویشن کو کنٹرول کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے؟ دیکھیں پاکستان کی معیشت کے اوپر اگر ہم بات کریں تو اس وقت پاکستان کے اوپر یہ جو لاک ڈاؤن یا ناٹ لاک ڈاؤن, مطلب لاک ڈاؤن کرنا یا نہیں کرنا, دونوں سچویشن کے اندر ہماری معیشت, بلکہ لاک ڈاؤن کے میں ہماری جو معیشت نے آؤٹ پرفارم بھی کیا تھا, رائٹ. تو یہ اس وقت میرے اندازے کے تحت ہمیں ایس او پیز کو مینٹین رکھنا چاہیے, ورک فرام ہوم کرنا چاہیے, اس پہ بھی کام کر سکتے ہیں. یا پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ بہت سے آفیسز ابھی بھی میں دیکھ رہا ہوں کراچی میں خاص طور سے کہ 7 days کی ایک ٹیم آتی ہے, 7 days ایک ٹیم آتی ہے. صحیح. مطلب اب ہم نے ان چیزوں کو انڈرسٹینڈ کر لیا ہے کہ اگر کوئی خدا نخواستہ ایسی صورتحال ہوتی ہے تو ہمیں کس طریقے سے اپنے کاروباری حالات کو میجر کرنا ہے. ابھی لاسٹ پہلے میں نے آپ کو انٹرنیشنل مارکیٹس کے اوپر بات کی تھی, اب کراچی کے سینیریو یا پاکستان کے سینیریو کو لے کے اور اس میں ایک چیز اگر ایڈ آن کر دیں, جو ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز ہیں, اسکولز ہیں, کالجز ہیں, کیا اس کے اوپر لاک ڈاؤن لگایا جا سکتا ہے؟ کیونکہ بحث بہت ہو رہی ہے کہ کیا ایسے معاملات کے اوپر اسکولز اور کالجز کے اوپر لاک ڈاؤن لگایا جائے تو بہتر ہوگا یا نہیں؟ آپ کا کیا مشورہ ہوگا؟ دیکھیں سب سے پہلی چیز دیکھیں کہ یہ وائرس جو ہے وہ ایک پرائم سسپیکٹ کون ہے, اس کا پرائم سسپیکٹ لیسٹ امیونٹی والے لوگ ہیں, رائٹ. اب وہ لیسٹ امیونٹی والا, لیٹ سپوز خدا نخواستہ کوئی ینگ لڑکے کو اگر امیونٹی ویک ہے تو وہ بھی اس کے اندر آتا ہے. اس میں کوئی ایج گروپ ڈیفائن نہیں ہے کہ لیسٹ امیونٹی والا کون ہے. تو یہ اب ہمارے سامنے جب ایک ڈیٹا آتا ہے تو اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ لیسٹ امیونٹی والے جو ہے وہ ایک ایجڈ افراد ہوتے ہیں جو 50+ ہوتے ہیں, یا پھر بچے ہوتے ہیں جو کہ بچے تو خیر سے اتنا افیکٹڈ اللہ کا شکر ہے اس سے نہیں ہوئے, مگر پھر بھی جو ایک ان کے اندر اب ہم نے دیکھا کہ 13 سال سے ابو والوں کو بھی جو ہے ویکسینیشن کا عمل کیا گیا اسکولوں میں. تو بہتر یہ ہے کہ یہ کوئی اتنا پروڈکٹیو ادارہ نہیں ہے, ان کے اندر ایک برابر پراپر طریقے سے اب ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے بچوں کو اسکول میں پڑھایا جا رہا ہے, کس طریقے سے آن لائن سسٹم کے تحت وہ لے کے چل رہے ہیں. تو فار ٹائم بینگ ایک پریکاشنری میجرز کے اوپر اگر اس کے اسپریڈ آؤٹ بہت تیزی سے ہوتا ہے
तो हमें जो हफ्ता 15 दिन के लिए इस तरह से हम एक बार फिर से हाइब्रिड या ऑनलाइन मोड की तरफ मुंतकिल हो सकते हैं। बिल्कुल, खास तौर पर चलिए देखिए स्कूल का सिस्टम है, कॉलेज का सिस्टम है, अगर इसके अंदर एक सेटअप डेवलप कर ही लिया होगा हमारे पाकिस्तान के अंदर, तो उसके अंदर हमें उन चीजों के ऊपर ला सकते हैं अपनी टीम को, अपने बच्चों को। और जहाँ पे कारोबार का ताल्लुक है वहां पे भी हम इसको ऑल्टरनेट बेस पे चला सकते हैं कि अगर कुछ अमला है वो एक वीक आए, कुछ अमला अगले वीक आए, और जो मार्केट है उसके ऊपर भी ये बहस हो रही है कि उसके औकात मार्केट के कुछ रिड्यूस कर दिए जाएं या इस तरह के मामला कर दिए जाएं, तो ये भी बेहतर हो सकता है। देखिए अब वो बेहतरी के ऊपर तो अभी बात ये करेंगे कि अगर आप यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर वैसी आप देखिए ट्राई एंड टेस्टेड एक चीज है ना पाकिस्तान के लिए, आज तो हमने ये ट्राई एंड टेस्ट किया हुआ जिसमें हमें सक्सेस भी हासिल हुई है। बिल्कुल, अभी देखिए ना जो पाकिस्तान के अंदर प्रॉपर अभी इन्फ्लेशन की फिगर्स देख लें, हमारे पाकिस्तान की मईशत वैसी इतनी डिवेस्टेटिंग नंबर्स देना शुरू कर रही है, अल्लाह करे कि इन चीजों के अंदर बेहतरी आ जाए आगे। अब ऐसी सूरत हाल के अंदर अगर आप किसी को रोकेंगे भी और वो इन्फ्लेशन का मारा हुआ अगर वो सर्वाइव नहीं कर पा रहा है तो वो कैसे कंट्रोल करेंगे आप उसको। मैं अगर आखिरी सवाल चाहूंगा, अली जरा ये बता दें कि 2022 का ये जो साल जो शुरू हुआ है कैसा नजर आ रहा है कि 2022 का साल आलमी दुनिया के लिए, पाकिस्तान के लिए कैसा होगा? एक मिनट में प्लीज कंक्लूड कर सकें अगर आप। देखिए आलमी मार्केट के बारे से मैं बड़ा ऑप्टिमिस्टिक हूँ कि आलमी मार्केट के अंदर, मगर आलमी मार्केट के अंदर इस वक्त सेंटीमेंट जो है वो इस वक्त स्टेट ऑफ वॉर की तरफ मुझे जाती हुई दुनिया लग रही है। वो वॉर जरूरी नहीं है कि आपकी एक्टिव वॉर ही हो सकता है पैसिव वॉर हो, जिससे कि चाइना और अमेरिका के दरमियान चलने दी चीजें, तो वो एक सिचुएशन बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। मगर कॉम्पिटेटिव एनवायरमेंट बहुत तेजी से आगे आ रहा है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, कि जिस तरीके से मार्केट्स ओपन हो रही है और चीजों के अंदर बेहतरी आ रही है, एक्सपेक्टेशन अच्छी रखी हुई है मार्केट्स में। पाकिस्तान के हवाले से थोड़ा सा, क्योंकि नेक्स्ट ईयर इलेक्शन ईयर है और इस इलेक्शन ईयर से पहले हमने काफी चीजों के अंदर अभी देखा कि आपके आला अदलिया भी इस वक्त इन्वॉल्व है, सुप्रीम कोर्ट जिसको हम कहते हैं, फिर साथ साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, प्रेजेंट गवर्नमेंट के साथ काफी चीजें आ रही हैं सामने। तो पाकिस्तान को थोड़ा सा इसमें अपने आप को मेच्योर थिंकिंग के साथ आगे बढ़ना होगा, खासतौर से गवर्नमेंट इदारों को, क्योंकि नेक्स्ट 3 to 4 मंथ, जैसे मैंने आपकी न्यू ईयर वाली वीडियो में भी ये कहा था कि नेक्स्ट 3 to 4 मंथ जो है पाकिस्तान के ईद बकरीद तक के थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच के साथ चलना है पाकिस्तान ने, क्योंकि ये वो वक्त है कि पाकिस्तान के ऊपर FATF की भी तलवार है, IMF के भी अभी मामला अभी प्रॉपर तरीके से क्लियर होकर सामने आए नहीं है। ठीक, तो पाकिस्तान को थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच के साथ चलना चाहिए और जो भी सेंसिबल तरीके से टैक्सेशन के अमल को ला रहे हैं, ये जो भी ला रहे हैं उसको आवाम को अवेयर करते हुए कॉन्फिडेंस में लेते हुए लेकर आए। उम्मीद करते हैं कि अच्छा आपका मौकफ आ गया, और यकीन तौर पे बड़ी अहम बात है कि ये इस वक्त जो सूरत हाल है वो बहुत ज्यादा ट्रिकी है और इफ्स एंड बट्स वाली सिचुएशन है और गवर्नमेंट को इस वक्त बड़ा संभल के हर एक कदम लेना होगा। इसके ऊपर मैं चाहूंगा कि फाज साहब जरूर कमेंट करें और जरा मैक्रो नंबर्स भी हमें अगर मिल जाए कि इस वक्त पाकिस्तान के जो माशी आदत और शुमार क्या है, इसके ऊपर बात करें। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद इसके ऊपर मजीद गुफ्तगू करेंगे। वेलकम बैक जनाब। अभी हम बात कर रहे थे जिस अंदाज में कोविड वायरस स्प्रेड आउट हो रहा है दुनिया भर में, जो इसके असरात आ रहे हैं, पाकिस्तान भी इससे मुतासर हो रहा है। अली उस्मानी साहब ने अभी हमें ज्वाइन किया था और जिस अंदाज में उन्होंने गुफ्तगू की, आइए जरा फाज साहब से जानते हैं कि क्या वो उस बारे में सोचते हैं। फाज साहब बताइए जरा। देखें, जो पॉइंट्स बिल्कुल सही जो है उन्होंने रेज़ किए कि फ़िलहाल जो अर्ली जो स्टडीज़ आई हैं इस कोविड-19 की जो नया वेरिएंट है ओमिक्रॉन के हवाले से, वो फ़िलहाल यही है कि जो लीथलनेस है इस वेरिएंट की वो इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो स्प्रेड है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत तेज़ी से फैल रहा है जैसा कि नज़र भी आ रहा है। लेकिन अगर फर्स्ट वेव की अगर हम देखें तो इनिशियली सूरत हाल वहाँ भी यही थी कि सबसे पहले केसेस जो है वो बढ़ना शुरू हुए और केसेस जो है वो बिल्ड होना शुरू हुए और उस वक्त सूरत हाल ऐसी होगी कि हॉस्पिटल्स के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा प्रेशर बिल्ड होना शुरू हुआ। देन उसके बाद हमने देखा कि एक इवेंट ट्रिगर होता है और वो होता है कि स्प्रेड के बाद डेथ्स जो है वो तेज़ी से बढ़ने जो है स्टार्ट हुई। तो फिलहाल ठीक है, साई ऑफ रिलीफ ये है कि जो स्टडीज़ बताती हैं कि स्प्रेड ज़्यादा है, लेकिन जिस तरह डेथ्स हैं फिलहाल इतनी ज़्यादा रिपोर्ट नहीं हो रही। लेकिन मैं समझता हूँ कि अलर्ट होना फिर भी ज़रूरी है। फाद आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आपको याद होगा जब कोविड की फर्स्ट वेव आई थी, लोग कोविड को इस अंदाज में सीरियस नहीं ले रहे थे, फ्लू ही कह रहे थे। बिल्कुल। लेकिन आपको याद होगा चाइना से एक वीडियो आई थी जिसमें ये मनाजिर थे कि लोग खड़े खड़े वहां पे बेहोश हो रहे थे, गिर रहे थे, देवर फीलिंग कि उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही। वो वीडियो जब वायरल हुई है तो लोगों के जहन में ये सवाल है
کہ کیا یہ اتنا زیادہ ڈیڈلی ہے؟ کیا ہم اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ ہمیں اس طرح کے مناظر پھر دیکھنے کو ملیں؟ دیکھیں ایگزیکٹلی بالکل یہی پوائنٹ ہے کہ فی الحال بھلے تھوڑا بہت ایک ریلیف ہے کہ چلے ڈیتھس اتنی زیادہ نہیں ہو رہی، اسپریڈ زیادہ ہے، لیکن پھر بھی ایک الرٹنس ہونی چاہیے اور ایک ذمہ داری، جس طرح گورنمنٹ کی ایک ذمہ داری ہے، ہر انڈیویجول کی ذمہ داری ہے کہ ایس او پیز کے اوپر عمل درآمد کرے. کیونکہ آپ چائنا کی ابھی آپ نے بات کی، ریسنٹلی جب ان کے ایک شہر میں جو ہے ایک کیس سامنے آیا کافی عرصے بعد، تو انہوں نے کمپلیٹ وہاں پہ جو ہے بہت زیادہ ریسٹرکشن جو ہے امپوز کر دی، کیونکہ ان کی زیرو ٹالرنس پالیسی ہے کووڈ-19 کے حوالے سے. تو اس سے ایک سیریسنس کا جو ہے پتہ چلتا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ فی الحال کیونکہ زیادہ ڈیتھس اس حوالے سے نہیں ہو رہی تو ہم جو ہے ریلیکس ہو جائیں، بالکل اس کو اسپریڈ جو ہے ہونے دیں. الٹیمیٹلی آگے جا کے جب اسٹڈیز آئیں گی، جب ڈیٹا اتنا بلڈ ہوگا، دین اس کے بعد ہی جو ہے ایک کلیئر جو ہے موقف جو ہے ہیلتھ آفیشیلز جو ہے وہ، کیونکہ پاکستان میں تو آپ جانتے ہیں کہ اتنا زیادہ ریسرچ کا ہے نہیں، لیکن یہی چیزیں ہمیں باہر سے ہی ملنا شروع ہوں گی. تو ہمیں کیا ویٹ کرنا چاہیے کہ تب تک بھلے پاکستان میں کیسز جو ہیں وہ اتنے زیادہ بلڈ ہو جائیں، کیونکہ ہمارا ہیلتھ سسٹم ویسے ہی اتنا زیادہ ایز کمپیئر ٹو جو ویسٹرن کنٹریز ہیں ان کے جیسا تو سسٹم نہیں ہے ہمارا. ایک کاؤنٹر آرگومنٹ تو یہ بھی آتا ہے، کچھ لوگ جو اپوز کرتے ہیں کہ لاک ڈاؤن نہ لگایا جائے، اسمارٹ لاک ڈاؤن نہ لگایا جائے، کاروباری اوقات میں تبدیلی نہ کی جائے، لیکن جب کسی شخص کو یہ کووڈ ڈیٹیکٹ ہو جاتا ہے تو آٹومیٹکلی وہ شخص 15 سے 20 دن کے لیے سسٹم سے باہر ہو جاتا ہے. اس کو آئسولیٹ ہونا ہی ہے. وہ اگر آئسولیٹ نہ بھی ہونا چاہے تو اس کی ہیلتھ کنڈیشن اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ وہ سسٹم میں رہ کے اپنی نارمل زندگی گزار سکے. تو کیا یہ عین بہتر نہیں ہے کہ ہم اس کووڈ کو دیکھتے ہوئے اگر چیزیں آؤٹ آف کنٹرول ہونے لگ رہی ہیں، اشارہ آ رہا ہے، تو ہم شاید 10-15 دن کا ایک سافٹ سا لاک ڈاؤن امپوز کر دیں اور بہت سی جو نیسیسری چیزیں اسی کے اوپر ہم رکھیں کہ فوکس وہی چیزیں کنٹینیو ہو سکیں. آج آپ دیکھیں جس انداز میں شادی ہالز کے اوپر تقریبات ہو رہی ہیں، ریسٹورنٹس بھرے ہوئے ہیں، کہیں بھی ماسک کا استعمال نہیں ہو رہا، سینیٹائزرز کا استعمال نہیں ہو رہا. یہ تو بہت زیادہ ہم خود دعوت دے رہے ہیں کہ یہ چیزیں آئیں. تو اگر ہم خود ایسی سچویشن میں کیوں پھنسنا چاہتے ہیں کہ ہم بائی فورس مجبور ہو کے ہمیں گھر کے اندر محدود ہونا پڑے، نہ کہ ہم بائی وش کہ ہم اپنی چوائس سے گھروں کے اندر اپنے آپ کو محفوظ کر لیں کچھ ہی عرصے کے لیے، زیادہ عرصہ نہیں، 10 سے 15 دن، شاید اس سے ایک جو ٹرینڈ ہے وہ تبدیل ہو سکے. بالکل صحیح بات کی آپ نے کہ اگر ابھی سے انڈیویجولی، اگر میں خالی گورنمنٹ کی ہی بات نہیں کروں گا، ہر ایک شخص کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایس او پیز کے تحت جو ہے اپنی جو بھی ایکٹیویٹیز ہیں ان کو کمپلیٹ کرے. کیونکہ ابھی اگر ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے کیسز کی رفتار کو بڑھنے سے جو ہے نہیں روکا گیا تو وہ پھر جیسا کہ آپ نے کہا کہ الٹیمیٹلی پھر کمپلیٹ لاک ڈاؤن کی طرف ہی جائیں گے. ادروائز اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے، کیونکہ ہمارا ہیلتھ سسٹم اتنا بہتر اسٹرانگ نہیں ہے کہ وہ بہت زیادہ اگر اسپریڈ ہوتا ہے تو وہ سب کو جو ہے فیسیلیٹیٹ کیا جا سکے، تو پھر صورتحال ہاتھ سے جو ہے نکل سکتی ہے. تو ابھی سے جیسا کہ آپ نے کہا کہ وہ ایکٹیویٹیز جو کہ اتنا زیادہ کنٹریبیوٹ نہیں کرتی اکانومی پہ، یا تو ان کو فی الحال کچھ دنوں کے لیے ریسٹرکٹ کیا جائے، روکا جائے، یا پھر وہاں پہ اس طرح کا ایک سسٹم، ایک ایسا میکینزم جو ہے انفورس کیا جائے کہ جو پورے جو ایس او پیز ہیں ان کو میک شور کیا جائے کہ وہ جو ہے وہاں پہ فالو ہو رہے ہیں. خاص طور پہ شادی ہالز کی آپ نے بات کی، مالز کے اندر بڑا آج کل جو ہے وہ رش نظر آتا ہے، ہر قسم کے ایونٹ جاری ہیں، ہر قسم کے ایونٹ جاری. لیکن بات ایک اور چیز بھی تو اس میں کنٹریبیوٹ کرتی ہے نا، ایک لاک ڈاؤن ہے جب ہم اس نہج پہ پہنچ جائیں کہ اب لاک ڈاؤن از دا اونلی آپشن. ایک ایسا وقت ہے جہاں پہ اس وقت ہم موجود ہیں کہ جہاں لاک ڈاؤن اس وقت اگر سافٹ لاک ڈاؤن امپوز کر دیا جاتا ہے، سلیکٹڈ لاک ڈاؤن امپوز کر دیا جاتا ہے، تو سائیکولوجیکلی بھی ہمارے لیے ایک بہتر ہے اور ہمیں اس بات کا ریلیف ہوگا کہ ہم خود سے لاک ڈاؤن کے فیز میں ہم خود سے ایگزٹ ہو سکتے ہیں، نہ کہ اس وقت کا پھر ایسے وقت پہ چلے جائیں کہ ہمیں لاک ڈاؤن امپوز کرنا پڑے اور پھر ہمیں اس وقت تک رکنا پڑے جب تک صورتحال بالکل قابو میں نہیں آ جاتی. دیکھیں بالکل صحیح بات ہے کہ جو بھی کرنا ہے وہ بھی کرنا ہے. خاص طور پہ بڑے شہروں کی اگر میں بات کروں، کراچی میں کیسز بہت تیزی سے پھیلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ایون کہیں میڈیا پہ ہی آئی گیس جو ہے کوٹ ہوا ہے کہ ایک ہی فیملی کے اندر 11 لوگوں کو جو ہے ویریئنٹ ڈیٹیکٹ ہوا ہے. تو ایٹ لیسٹ جب چیز سامنے آتی ہے تو اور زیادہ نہیں تو ٹارگیٹڈ بیس پہ جو ہے آپ ان کو آئسولیٹ کر سکتے ہیں کہ وہاں سے کیسز جو ہے وہ دیگر علاقوں تک نہ جائیں. کیونکہ ونس مین شہروں پہ اگر آپ دیکھیں نا اسپریڈ ہوتا ہے تیزی سے، جس طرح کراچی ہے، لاہور ہے، اسلام آباد ہے، راولپنڈی ہے، تو پھر
اس کا جو ویریئنٹ کا جو اسپریڈ ہے اس کو روکنا پھر بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا، کیونکہ کنیکٹیوٹی اور جس طرح کی اکنامک ایکٹیویٹیز ہیں، لوگوں کا آنا جانا ہے، تو آپ اور جیسا کہ اس میں یہ بھی ہے کہ اب ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کے اندر اس قسم کی علامات بھی نہ ہو، لیکن وہ ساتھ جو ہے ویریئنٹ لے کے پھر رہے ہوں، تو وہ کہ ہمارے یہاں لوگ اس انداز میں ابھی بہت حد تک کیئرلیس ہیں. انفیکٹ آج بھی پاکستان میں بہت سے لوگوں نے اپنے ویکسینیشن کے فرسٹ ڈوز بھی نہیں لگائے، بہت سے لوگوں نے فرسٹ ڈوز لگایا تو سیکنڈ ڈوز نہیں لگائے. لیکن فات کیونکہ پروگرام اپنے ہم کلوز کرنے لگے، آخری 1.5 منٹ ہے، مجھے ذرا بتائیں کہ پاکستان کی جو معاشی فگرز ہیں، میکرو نمبرز ہیں، وہ کیا پاکستان کی اس صورتحال کے لیے اجازت دیتے ہیں کہ پاکستان کسی بڑے لاک ڈاؤن کی طرف جا سکے؟ کچھ شیئر کر سکیں آپ؟ دیکھیں نمبرز کے حوالے سے جس طرح علی عثمانی نے بھی بات کی، بالکل صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا کہ فی الحال گورنمنٹ اس وقت اس سچویشن میں ہے کہ جہاں پولیٹیکل فرنٹ کے اوپر ایک پریشر ایک بلڈ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، وہیں اکنامک صورتحال بھی ایسی نہیں ہے جو پچھلے کچھ ماہ اگر ہم پہلے دیکھیں تو جہاں پہ اکنامک ایکٹیویٹیز بھرپور طریقے سے جاری تھی، کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس پہ سرپلس آ رہا تھا، ٹریڈ ڈیفیسٹ کے نمبر جو ہے ریزنیبل تھے. ابھی اگر آپ پچھلے کچھ ماہ کا جو ہے نمبرز اگر ہم اٹھا کے دیکھیں تو صورتحال کافی حد تک جو ہے یکسر تبدیل ہوتے ہوئے نظر آتی ہے، جہاں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ تقریباً $7 ارب تک پہنچ چکا ہے. ابھی دسمبر کے نمبرز آنا باقی ہیں. ٹریڈ ڈیفیسٹ کی اگر میں بات کروں تو منسٹری آف کامرس نے بڑے نمبرز جو ہیں وہ شیئر کیے ٹویٹر کے ذریعے کہ بھائی جو امپورٹ بل ہے وہ ہمارا کم ہو گیا ہے، لیکن وہی بات آتی ہے کہ آپ پوری پکچر جو ہے وہ عوام کے سامنے پیش نہیں کرتے. اگر ہم منتھ اور منتھ بیسس پہ آپ امپورٹ نمبرز کے کم ہونے کی بات کرتے ہیں تو پھر ہمیں یہ بھی بتانا چاہیے کہ اگر منتھ اور منتھ بیسس پہ ہماری امپورٹ اگر 4% سے کم ہوئی ہے تو پھر ایکسپورٹ ہماری 6% سے کم ہوئی ہے، تو اس کا امپیکٹ تو وہ پھر کافی حد تک ڈائلیوٹ ہو گیا، کیونکہ جہاں رائزنگ ٹرینڈ پہ ہم تھے، جہاں امپورٹ اگر 60% سے گرو ہو رہی تھی تو وہاں ایکسپورٹ کوئی 90% سے گرو نہیں ہو رہی تھی، وہ تو اس کا 0.5% بھی نہیں تھا. اب یہاں صورتحال جہاں گورنمنٹ کلیم کرتی ہے کہ کچھ بہتر ہوئی، کہ امپورٹ نمبر کچھ ریڈیوس ہوئے، تو وہاں ایکسپورٹ جو ہے تو ٹریڈ بیلنس ان اوور آل اگر بات کریں تو ٹریڈ بیلنس پہلے بھی بگڑا ہوا تھا اور ابھی بھی اس میں کسی قسم کی کوئی بہتری نہیں. ایٹ لیسٹ نمبرز تو یہی بتاتے ہیں کہ اگر آپ کا امپورٹ بل کم ہوا ہے تو ایکسپورٹ اس سے زیادہ پرسنٹ. یہ بڑا امپورٹنٹ اور میرے خیال سے یہ پروگرام کو سم اپ کرنے کے لیے میرے خیال سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ آج پاکستان کے جو معاشی اشارے بتا رہے ہیں، یہ بہت حد تک کہنا ہوگا کہ پاکستان معاشی لحاظ سے اس وقت کسی بھی طور پہ ایسی سچویشن کا متعامل تو نہیں ہو سکتا کہ یہاں پہ سخت لاک ڈاؤن کو امپوز کیا جا سکے، اور کم سے کم ایسی سچویشن پہ آ کے لاک ڈاؤن امپوز کرنا جہاں پہ لاک ڈاؤن امپوز کرنے کے سوا کوئی آپشن ہی نہ بچے، یہ اور زیادہ الارمنگ ہو جائے گا. گورنمنٹ اس وقت کیا کر سکتی ہے، کیا کچھ کرنا چاہیے، یہ گورنمنٹ بہتر سمجھتی ہوگی. لیکن ایک چیز یہ ضرور ہے کہ اگر آج گورنمنٹ سلیکٹڈ لاک ڈاؤن کرے، سمارٹ لاک ڈاؤن کرے، پرائورٹائز کر کے چیزوں کے اوپر قدغن لگا سکے، کچھ عرصے کے لیے اس کے اوپر سلو ڈاؤن کر دیا جائے، اس کے موڈز کو چینج کر دیا جائے، تو یہ یقینی ہے کہ شاید اس عمل سے ہم اس کووڈ کی جو وبا ہے، جو بڑھتے ہوئے نمبرز ہیں، اس کو نہ صرف کنٹرول کر سکتے ہیں لیکن اس کو واپس پیچھے کی طرف دھکیل سکتے ہیں. ہم نے کچھ ہی عرصے پہلے یہ نمبرز لیس دین 1% تک لے کے گئے تھے، جو کہ آج پھر سے الارمنگ ہوتے جا رہے ہیں. تو گورنمنٹ کے پاس یہ سارے آپشنز ہیں، یہ آپشنز ایکسرسائز کی جا سکتے ہیں. ڈریں اس وقت سے جب ہمارے پاس آپشنز نہیں ہوں گے، ہم مجبور ہوں گے کہ ہمیں وہی چیزیں امپوز کرنی پڑیں جب ہمارے پاس کوئی اور راستہ نہ ہو. امید کرتے ہیں آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. اپنے ہوسٹ منیر کو اجازت دیجیے، اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.